औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए कि जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम सुबह शाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर के जो वजह तख्लीक़ कायनात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हादी टीवी और माह मुहर्रम की ख़ास नशरियात तहज़ीब अज़ा में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जब हम करबला की बात करते हैं तो एक तरफ वो मौका कि जहाँ शहदाए करबला के सर नोके नेज़ा पर बुलंद हैं और कूफा और शाम की राहों में हैं, और एक तरफ वो मरहला कि इनके कटे कटे और पामाल लाशें जिस अंदाज से बेगोरो कफन आलम में करबला की ज़मीन पर मौजूद हैं। ख़वातीन व हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लाशें दफनाए गए, और अगर दफनाए गए तो कौन खुशनसीब थे जिन्होंने इन लाशों को दफनाया, और फिर वो मरहला तय हुआ कि जिसे हम तदफीन के मराहिल कहते हैं। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो कितने कर्बनाक लम्हात और लहज़ात थे कि जिस मौके पर शहदाए करबला के लाशों को दफन किया गया, और ख़ुद ये मराहिल किस तरह हमारे लिए फ़िक्री और शऊरी पैगाम रखते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, प्यारी इल्मी गुफ्तगू फरमाती है, खुशामदीद कहते हैं आलिमा हादिया अलवी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने हमें वक्त दिया। आपको बहुत शुक्रिया, हमें भी एक अच्छी इबादत का मौका मिलता है। खैर, सबसे पहले मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं शहदाए करबला की तदफीन की, तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो कबीला बनी असद का। और दो मौक़े ऐसे हैं कि जिन पर हम इनका नाम लेते हैं। एक तो वो वक्त कि जब 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला पहुँचा करबला के मैदान में, और फिर इमाम ने ज़मीन ख़रीदी, और दूसरा वो मौका कि जब तदफीन शहदाए करबला हो रही थी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कबीला कौन सा कबीला है, और ये तमाम ही लोग आशिक़ाने इमाम हुसैन हैं या कुछ ग्रोह इनमें से इमाम हुसैन से मोहब्बत रखता है, और फिर वो उनका कौन सा नुमाया किरदार है जिसकी वजह से आज तक इनका नाम मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आशूर का दर्दनाक, अलमनाक, पुरमसाइब दिन गुज़रा है। आशूर की मुनासबत से तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत करते हैं। आप सब की खिदमत में भी अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत, और बिलख़ुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में तस्लियत पेश करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम वारिस अज़ा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, और हम सब को इमाम के अज़ादारों में, इमाम हुसैन के अज़ादारों में, और इमाम ज़माना के लश्कर के अवान व अंसार में शामिल फ़रमाए। आशूर का जब सख्त तरीन दिन गुज़रा 10 मुहर्रम का, वो दिन कि जो शुहदाए करबला ने इंसानियत का, इस्लाम का, दीन का, तौहीद का, हुर्रियत का, आज़ादी का पैगाम देकर ख़ुद को सुरखरू किया और अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। आशूर का दिन गुज़रा। आशूर का दिन गुज़रने के बाद 11 मुहर्रम गुज़री, 12 मुहर्रम गुज़री, 13 मुहर्रम का दिन आया। अब 13 मुहर्रम का दिन एक मर्तबा फिर आज़माइश का दिन था। जिस तरह के आशूर का दिन एक इम्तिहान, एक आज़माइश का मकाम था, और शुहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस इम्तिहान में कामयाबी और सुरखरुई हासिल की। 13 मुहर्रम का दिन भी कुछ लोगों के लिए एक इम्तिहान था। और ये कौन से लोग थे? ये वही लोग थे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को करबला में तशरीफ़ लेकर आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की ज़मीन को ख़रीदा। यहाँ पर इमाम ने जो इंतज़ामात फ़रमाए, और फिर उसके बाद एक कबीला इसके करीब आबाद था जिसका नाम था कबीला बनी असद। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस कबीला बनी असद को बुलाया, और इमाम ने इन लोगों से तदफीन के बारे में सिफारिशात की। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर इनसे फ़रमाते हैं कि देखो, जब हमें शहीद कर दिया जाए तो तुम हमारे लाशों को दफन कर देना। गोया इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ पर अपनी शहादत की ख़बर भी दे रहे हैं कि यहाँ पर 10 मुहर्रम को शहादतें वाक़या हो जाएंगी। एक तो इसमें हमें बात नज़र आती है। दूसरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक इलाही फ़रीज़ा, एक इलाही ज़िम्मेदारी, एक इमानत की सुपुर्दगी इनके ज़िम्मे लगाई थी, जो 13 मुहर्रम को इसकी अदायगी का दिन था, इनके इम्तिहान का दिन था।
جب امام حسین علیہ السلام نے ان کو پاس بلایا اور ان سب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، حتیٰ کہ ہمیں معروف روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کی خواتین کو بھی یہ وصیت فرمائی اور ان کے بچوں کو بھی یہ وصیت فرمائی۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے امتحان کیوں تھا؟ امتحان کی ادائیگی کا میں نے عرض کیا 13 محرم بھی کسی کا امتحان تھا، اور وہ امتحان قبیلہ بنی اسد کا تھا۔ کیسے امتحان تھا؟ امتحان اس طرح سے تھا کہ اس وقت میں جس طرح سے کربناک اور المناک شہادتیں ہوئیں، ان کے اوپر ایک خوف طاری تھا، سہمے ہوئے تھے لوگ، ایک خون کا عالم چھایا ہوا تھا، جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی اس فریضے کو ادا کریں، اور امام علیہ السلام نے ان کے ذمے اس امانت کی سپردگی لگائی ہے کہ آپ نے یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ بہرحال یہ قبیلہ بنی اسد کو شرف حاصل ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے اس خوف کو، جو حکومت وقت کا خوف تھا، جو یزید کی فوجوں کا خوف تھا، اس خوف کو انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ختم کیا، اپنے ایمان سے پامال کر کے امام علیہ السلام کے دیے ہوئے فریضے کو، امام کی نصیحت کے مطابق جو امام علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، ان پر ایک الہی فریضہ عائد کیا تھا، اس کی ادائیگی کی ان لوگوں نے، اور اس طرح سے یہ لوگ کامیاب و کامران ہوئے۔ اور میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ قبیلے بنی اسد کو ہی کیوں امام حسین نے تدفین کے لیے کہا تھا؟ بنی اسد کے قبیلے کو ہی امام علیہ السلام نے تدفین کے لیے کیوں کہا تھا؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام بھی پیچھے سے قبیلہ قریش سے ہیں، قبیلہ قریش سے ان کا نسب ملتا ہے، اور قبیلہ بنی اسد کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی جو ہیں وہ قریش کے ساتھ ان کا نسب جا کر ملتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کی ایک نسبی قرابت داری آ جاتی ہے، ایک نسلی رشتہ داری آ جاتی ہے۔ جس طرح سے بنی اسد کا جو نسب ہے بن خزیمہ بن اسد بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نزاد بن معد بن عدنان تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ان کی ایک نسلی قرابت داری تھی، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے دیا ان کو فریضہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم تاریخ دیکھیں بنی اسد کی، تو یہ لوگ بہت شجاع تھے، اور یہ جو تدفین کا کام کرنا تھا نا، یہ کچھ شجاعت والے لوگ ہی کر سکتے تھے۔ کسی بھی کے انسان کے لیے اس خوف کے دائرے کو توڑ کے آگے بڑھنا بہت مشکل تھا، لیکن یہ قبیلہ بہت شجاع تھا، شجاعت میں بہت آگے تھا، یہ قبیلہ جنگجو تھا، یہ ان کی تاریخ بتاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں عوامل نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے کہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ اوائل میں اسلام لے کر آئے تھے تو وہ بھی بہت نامور رہے، جیسے کہ ربیعہ بن مالک ہیں، عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، راوی ہیں، ان سے بہت سی روایات ہیں، یہ افراد بھی موجود تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو ہمیں قبیلہ بنی اسد میں وفاداری کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، جیسے کہ مسلم بن اوسجہ ہیں، ان کی وفا ہمیں نظر آتی ہے، جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، ان کی وفا کے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آ رہے تھے تو ان کے پیچھے جناب حبیب آ رہے تھے، رسول اللہ مسجد میں بیٹھے تھے، اور ان کے والد مظاہر حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں نا، ان کے والد گرامی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو جناب حبیب کی محبت کو دیکھا تو رسول اللہ بڑی محبت سے اٹھے، امام حسین سے محبت کی، اور جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ بچوں کی طرح اظہار شفقت فرمایا جسے بچوں سے کرتے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے مظاہر، تمہارا یہ بیٹا میرے بیٹے حسین پر اپنی جان کو فدا کرے گا، قربان کر دے گا، نثار کر دے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں نا تاریخ کو، میں بالکل مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں نا تو جناب حبیب ابن مظاہر تو کوفہ میں رہتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا خط پہنچا اور ان کی زوجہ نے بھی وہ خط دیکھا، اور ان کی زوجہ نے بھی انتہائی وفاداری کا مظاہرہ کیا، اور جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کے لیے، وفاداری کرنے کے لیے جب چلے ہیں، تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت میں فوج اشقیاء، یزید کی جو فوج تھی، انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا، ناکہ بندی تھی ہر طرف۔ جناب حبیب دن میں چھپ جاتے تھے اور رات میں سفر کرتے ہوئے چھپتے چھپاتے یہ کوفہ سے کربلا تک نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پہنچے۔ یہ وفاداری تھی قبیلہ بنی اسد کی، جس کی خوبصورت ترین مثال جناب حبیب ابن مظاہر نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک وفاداری کا ایلیمنٹ بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے تدفین کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا تاریخی عنوان سے،
تو قبیلہ بنی اسد وہ قبیلہ ہے کہ جن کو خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ایک محبت اور ایک قربت کا تعلق پایا جاتا تھا۔ کس طرح سے پایا جاتا تھا کہ جب 36 ہجری میں امام علی علیہ السلام نے کوفہ کو اپنی ظاہری خلافت میں کوفہ کو اپنا دارالحکومت قرار دیا، تو جب یہاں پر امام علی علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو قبیلہ بنی اسد کا محبت اہل بیت کی وجہ سے کوفہ کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے کوفہ کی طرف رخ کیا۔ کوفہ کے بہت ساری جو قومیں تھیں وہ آئیں اور یہاں پر آ کر کوفہ میں آباد ہوئیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے عوامل بھی تھے، یہ لوگ جڑ کر رہنے والے تھے، قبائل جو ہیں عرب کے قبائل جڑ کر رہتے تھے، جہاں ایک چلا جاتا تھا اس کے ساتھ باقی سب بھی کوچ کر جایا کرتے تھے۔ تو یہ تمام قبیلہ جو ہے یہ کوفہ میں، نینوا میں، شط الفرات، اس تمام ایریا کی طرف یہ لوگ آ گئے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں پر معاشی عنوان سے، زرعی عنوان سے بھی اسباب مہیا تھے، نہر کا پانی، دریائے فرات کا پانی موجود تھا، تو یہ لوگ یہاں پر آ گئے، آباد ہو گئے، انہوں نے کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی۔ تو کربلا کے جو قریب ترین جگہ، قریب ترین علاقے میں جو قبیلہ پایا جاتا تھا وہ قبیلہ بنی اسد کا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے محبت، خلوص کا اور عملی خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی وصیت پر عمل کیا، اور محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یزیدی مظالم کی پرواہ کیے بغیر امام نے جو وصیت فرمائی تھی اس کو انہوں نے پورا فرمایا ہے، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اس قبیلے میں وفاداری ہے اور یہ اپنے خوف پر غلبہ پا کر اپنے فریضے کی انجام دہی کر سکتے ہیں۔ جیسے خواہر آپ نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے تدفین کا کام بنی اسد کے ذمہ لگا دیا، تو یہاں پہ یہ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بنی اسد نے کیا کوئی خدمات سر انجام دی، یا پھر امام حسین علیہ السلام یا پھر شہدائے کربلا کی تدفین کی کیا کیفیت تھی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، تدفین کرنے کے لیے یہ لوگ آگے تو بڑھے، قبیلہ بنی اسد کے جو افراد تھے وہ آئے، انہیں معلوم تھا کہ ہم نے امام علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اپنے فرض کو، وقت کے امام کے ساتھ یہ بات ہو چکی ہے تو ہم نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یہ لوگ اپنے اسباب کو لے کر آئے، کربلا کے میدان میں اترے، لیکن وہاں پر عالم عجیب تھا۔ یہ لوگ پریشان حال میں کربلا کی زمین پر شہداء کے لاشوں پر بیٹھے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ تمام لاشوں کے تو سر تن سے جدا ہیں، کسی کے تن پر سر موجود ہی نہیں ہے، تو کس طرح سے تدفین کریں، کسی کی پہچان نہیں ہے، بدن مکمل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے کربلا میں تو پہنچے، لیکن اب انہیں ضرورت تھی کسی ایسے انسان کی کہ جو ان کی رہنمائی کر سکے، جو شناخت کر سکے، انہیں بتا سکے اور سمجھا سکے کہ کہاں پر کس کو دفن کرنا ہے اور کون سے مبارک بدن ہے، اور ان کا تعارف بھی یادگار بن سکے۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ در حقیقت تو فریضہ ظاہر ہے امام کی تدفین، تجہیز و تکفین ذمہ داری ہے امام کی، امام کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ امام کی تجہیز و تکفین امام ہی کرتے ہیں۔ دوسری طرف امام سجاد علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے بے سر و سامانی کے عالم میں بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر بیبیوں کو لے جایا گیا کوفہ میں۔ اب کوفہ میں جب یہ پہنچے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام ابن زیاد کے دربار میں گئے۔ ابن زیاد کے دربار کی پیشی کے بعد اس کے اپنے خطبات ہیں، ایک اپنی تاریخ ہے، بہت سخت المناک مصائب ہیں جو ابن زیاد کے دربار میں ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ پھر وہ شہزادیاں کہاں گئیں؟ اب یہاں پر ابن زیاد نے فوراً خط لکھا اور یزید کو کہ اب یہ میرے پاس تو پہنچ گئے ہیں، اسیران کربلا یہاں پہنچ چکے ہیں، اب میں کیا کروں، تمہاری طرف روانہ کر دوں؟ تو جب تک یہ خط پہنچتا اور اس کا جواب آتا تو ابن زیاد نے اہل بیت اطہار کو، مختورات عصمت کو، شہزادیوں کو زندان میں قید کر دیا۔ اب جب 13 محرم کو بیبیاں ایک حفاظت کے مقام پر زندان میں آ گئیں، اب امام سجاد علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا، کیونکہ وہ برابر کی سالار ہیں اس قافلے کی، تو مولا نے فرمایا، امام سجاد علیہ السلام نے مظلوم کربلا فرماتے ہیں کہ بی بی میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ امام کی تجہیز و تکفین ہے۔ مولا یہاں پر بتا کر اعجاز امامت کے ساتھ، ویسے تو راستہ بہت زیادہ ہے لیکن مولا اعجاز امامت کے ساتھ کوفہ کے زندان سے کربلا کے میدان میں پہنچے۔
اب جب یہاں پر پہنچے تو یہاں پر پہلے سے قبیلہ بنی اسد کے لوگ بیٹھے ہیں، مرد بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اب کس طرح سے تدفین کی جائے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے ان کی رہنمائی فرمائی اور قبیلہ بنی اسد نے امام علیہ السلام کی معاونت کی، جو اسباب چاہیے تھے، گودال چاہیے، اس کے لیے چٹائی چاہیے، اور جو چیزیں وسائل جن کی ضرورت تھی وہ قبیلہ بنی اسد نے امام علیہ السلام کو فراہم کی، اور امام علیہ السلام کے کہنے کے مطابق انہوں نے قبروں کو کھودا، اور قبروں کو کھود کر جیسے جیسے امام نے حکم دیا اسی طرح سے انہوں نے تدفین کی تھی۔ اور امام علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے جہاں جہاں پر تقریباً جو شہید ہوئے ان سب کو وہیں پر ان کی تدفین کی، جیسے کہ جناب عباس کی ہمیں ملتی ہے کہ وہ دریائے فرات کے کنارے پر ہی ان کی تدفین کی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہی کی قبر کے ساتھ ان کے پہلو میں شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد باقی جتنے بھی اجساد تھے، لیکن شاید ان کی تاریخ میں امپورٹنس زیادہ تھی کہ ان کی شناخت الگ سے رہنا ضروری تھا۔ باقی جتنے بھی اجساد تھے وہ امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا اور ایک بہت بڑی قبر کھودی گئی قبیلہ بنی اسد کی معاونت سے، اور یہ قبر کھود کر جتنے بھی لاشیں تھے اور بن سر کے لاشیں موجود تھیں ان سب پر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا کہ ان کو یہاں پر دفن کر دیا جائے، جس کو آج ہم گنج شہداء کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی شہداء کا خزانہ ہے وہ گنج شہداء ہے، اور چند قدم کے فاصلے پر قبر امام حسین علیہ السلام سے گنج شہداء موجود ہے۔ تو یہ وہ معاونت تھی جو قبیلہ بنی اسد نے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کی، امام سجاد کی خدمت کی، اور امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے اس فریضے کو انجام دیا۔ اور کیونکہ انہوں نے خدمت بہت بڑی کی تھی، جب لاشوں کو دفن کیا تو قبیلہ بنی اسد نے اپنی اس خدمت سے ایک ایسا اپنا نام کمایا ہے کہ جو جب تک شہدائے کربلا کا نام رہے گا، ان کی قبریں رہیں گی، ان کی پہچان رہے گی، رہتی دنیا تک بنی اسد کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اور میرا آپ سے سوال ہے کہ بنی اسد کی خواتین کا تدفین میں کوئی کردار تھا، اور ہمیں ان کے کردار سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آج کی اسپیشلی خواتین کے حوالے سے قبیلہ بنی اسد کی خواتین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ کس طرح سے خدمت ہے کہ قبیلہ بنی اسد جب شہادتیں ہو چکیں، قافلہ کربلا کا روانہ ہو چکا کوفہ کی طرف، اب یہاں پر میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ بہت خوف طاری تھا سب کے اوپر، تو اس وقت میں ابھی مرد آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے اپنے فریضے کی انجام دہی کے لیے، تو اس وقت میں جو بنی اسد کی خواتین تھیں انہوں نے پہلا انسانی، ایمانی اور فکری رد عمل دیا، اور صرف باتوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہ خواتین وہ تھیں کہ جنہوں نے عملی طور پر خدمت انجام دی، اور یہ خواتین ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر کے افراد کو اس بات پر آمادہ کیا اور اس خوف کو توڑنے میں ان کی مدد کی کہ یہ فریضہ ایسا ہے کہ جس کی ادائیگی ضروری ہے، اور یہ بتایا ان کو کہ اگر ان لاشوں کی تدفین نہ کی تو پھر قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ان کی فکروں کو بیدار کیا انہوں نے۔ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ بنی اسد کی خواتین مردوں کو لاشوں کی تدفین کے لیے آمادہ کر رہی تھیں، اور یہ کہہ رہی تھیں یہ حسین ابن علی نواسۂ رسول ہیں جن کو میدان میں بے گور و کفن تم دیکھ رہے ہو، اٹھو اور اٹھ کے تدفین کا فریضہ انجام دو۔ اسی طرح سے بحار الانوار میں بھی، کیونکہ خواتین کا کردار جو ہے یہاں پر بنی اسد کے کردار کے ساتھ بہت زیادہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، بحار الانوار میں بھی لکھا کہ جب بنی اسد کی خواتین نے لاشوں کی حالت دیکھی تو وہ چیخ پڑیں، یہی الفاظ ہیں، اور کہنے لگی یہ تو وہی لوگ ہیں جو کل نماز میں شریک تھے۔ ان خواتین نے عظمت اہل بیت کو دیکھا، اور وہ دیکھ کر ان کے اندر جو ایمان تازہ ہوا، اور وہی ایمان تھا کہ جو ایمان پھر انہوں نے آگے پہنچایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے امام زین العابدین کے ساتھ معاونت بھی فرمائی ہے،
اور مدد کی ہے، اور یہاں تک ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ لاشوں کی پہچان کرنے میں جب تک امام نہیں پہنچے تھے، یہ خواتین ہی تھیں کہ جنہوں نے بہت حد تک رہنمائی کی اور بتایا کہ ہمارے اندازے کے مطابق یہ لاش فلاں شہید کی ہو سکتی ہے اور یہ لاش جو ہے وہ فلاں شہید کی ہو سکتی ہے، یعنی انہوں نے پہچان میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہ خواتین ایسی تھیں جنہوں نے خاموش اور باوقار خدمت کی ہے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ان خواتین نے تدفین کے لیے کفن، بیلچے اور جو بھی چادریں، اسباب ضروری تھے وہ لے کر آئی۔ یہ خواتین پہلے لے کر آگے بڑھیں اور یزیدی فوج کے خوف کو انہوں نے توڑ کر آگے پہلے قدم اٹھایا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بنی اسد کے جو افراد دیگر تھے، مرد تھے اور بچے تھے، ان سب نے پھر ان کی پیروی کی ہے۔ یعنی اس تدفین کی خدمت میں بنی اسد کی خواتین نے جو قدم اٹھایا وہ اس میں سبقت لے گئی ہیں۔ خواتین و آزاد، بات ہو رہی ہے شہدائے کربلا کی تدفین کے اعتبار سے، اور بہت علمی گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے، اور یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ تہذیب ازاں میں آپ کا انتظار رہے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تہذیب ازاں، اور ہمارے ساتھ خواہر ہادیہ علوی صاحبہ موجود ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شہدائے کربلا کی تدفین کے اعتبار سے، اور اس تدفین میں جس میں خواتین کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ خواتین کس انداز سے آج کی خواتین کے لیے نمونہ ہیں، اسوہ ہیں۔ جی خواہر۔ ہم زنان بنی اسد کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے خدمت کو انجام دیا ہے، اور دیکھیے ان کے کردار سے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے کردار میں کتنے زیادہ ہمارے لیے قابل عمل پہلو ہیں۔ ان خواتین میں ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ ایمان اور غیرت دینی ہے، کہ ہر مسلمان خاتون کو چاہیے کہ دین حق اور انسانیت کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے اور معاشرے کی بے حسی کو چیلنج کرے۔ ان خواتین نے اس وقت کی بے حسی کو چیلنج کیا اور لوگوں کے اندر ایک نئی روح، احساس کی روح کو بیدار کیا۔ یہ چیز ہمیں آج ان خواتین سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ قیادت اور رہنمائی ہے، کہ کس طرح سے ان خواتین نے لیڈرشپ جو فریضہ انجام دیا وہ ان خواتین نے انجام دیا۔ تو لہٰذا خاتون جو ہے وہ معاشرے میں اپنی قیادت کا کردار ادا کر سکتی ہے، لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ ایک باشعور اور باعزت معاشرہ بنانے کے لیے خاتون کا یہ کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر دیکھیے خدمت اور اخلاص، ان خواتین میں، بنی اسد کی خواتین میں ہمیں خدمت کا پہلو نظر آتا ہے، اخلاص کا پہلو نظر آتا ہے۔ ان کا وہ خدمت کا جذبہ اور اخلاص کا پہلو تھا کہ جس نے تمام لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کو اپنے فریضے کی ادائیگی کا احساس دیا۔ یہ چیز ہمیں ان خواتین سے سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ آج کی اگر عورت ہے، اگر اخلاص نیت سے کار خیر کو انجام دے، تعلیم ہے یا فلاحی کاموں میں حصہ لے، تو وہ بھی بنی اسد کی خواتین کی طرح ایک بہترین رول، کردار معاشرے میں ادا کر سکتی ہے۔ پھر ہمیں ان خواتین سے جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ کردار کی طاقت ہے۔ الفاظ سے زیادہ ان خواتین نے اپنے کردار سے ثابت کیا۔ دیکھیں انہوں نے صرف بیٹھ کے گھر میں نہیں ان کو کہا کہ یہ کام کرنا ہے، خواتین نے خود، تاریخ بتاتی ہے، گودال اور چٹائیاں اور جو سے منسلک چیزیں تھیں ان چیزوں کو اٹھایا اور یہ خواتین خود لے کر چلی ہیں۔ لہٰذا ان خواتین نے بتایا کہ اپنے کردار کو کس طریقے سے انجام دینا ہے۔ آج کی خاتون کو انہوں نے پیغام دیا کہ باعمل، با اخلاق اور باحیا طریقے سے اپنے فریضوں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایک بہترین کردار ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر خوف کی آزادی ہے، خوف کو ختم کرنے میں انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ کسی بھی قسم کا خوف ہے، جب آپ حق پر ہیں تو پھر آپ نے فریضہ حق کی ادائیگی کرنی ہے۔ آج کی مثال آپ دیکھ لیجئے، حجاب ہے تو حجاب آپ نے کرنا ہے۔ یہ خوف ہے کہ ہمیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا یا ہمیں فلاں جگہ پر ڈی گریڈ کر دیا جائے گا۔ جب ایک چیز فرض ہے تو پھر فرض ہے، پھر اس خوف کے بت کو توڑ کے آگے بڑھنا اس بنی اسد کی خواتین نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ کچھ ایسے پہلو تھے جو آج بھی ہم سب کے لیے قابل عمل ہیں، اور اگر آج کی خاتون اس چیز پر عمل کرتی ہے، کیونکہ آج کی خاتون جو ہے وہ ایک معاشرے میں گھر کو چلا رہی ہے، جب ہر خاتون گھر کو چلا رہی ہے تو ایک معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آج کی خاتون کے لیے قبیلہ بنی اسد کی خواتین، ان کا یہ کردار، یہ عمل، ان کی جرأت، ان کا حوصلہ اور بے لوث خدمت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔
خواتین و حضرات، آپ جیسے کہ جانتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آڈینس یہاں موجود ہے، کچھ بچیاں یہاں موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ سوال کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی اٹھتے ہوں گے، تو میں آپ خواہران سے چاہوں گی کہ آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ خواہر شہدائے کربلا کے قبور صرف زیارت گاہ ہیں یا ہم وہاں جا کر کچھ سبق بھی سیکھ سکتے ہیں؟ بہت خوب۔ خداوند عالم سب سے پہلے تو یہ دعا کہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے، جتنے بھی سامعین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی آرزو کربلا کرتا ہے، خداوند عالم سب کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو یہ یادگار ہیں، صرف عاشور کی یادگار نہیں، اہل بیت علیہم السلام کی یادگار نہیں، بلکہ یہ ایک ورثہ انسانیت ہے۔ یہ قبور یادگار ہیں اس دن کی جو واقعات رونما ہوئے اور جو اس کے اندر ہمارے لیے فکری پہلو پائے جاتے ہیں۔ اور یہ یادگار اس طرح سے کہ امام سجاد علیہ السلام نے خود ان قبور کی نشاندہی کی، جیسے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی نشاندہی کی، اس کے اوپر لکھا، ہر قبر کی نشاندہی کر کے، قبیلہ بنی اسد پہ ہم آج زیادہ گفتگو کر رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے ہر ایک شہید کا تعارف کروایا، حتیٰ کہ جو گنج شہداء میں بھی دفن کیے ان سب کے بارے میں بھی بتایا۔ یعنی یادگار تو امام کی طرف سے ہی بنائی گئی، اور بے شک یہ قبور یادگار تو ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ امام سجاد نے لکھا تھا کہ ھذا قبر الحسین قتل مظلوماً، کہ یہ امام حسین کی قبر ہے جن کو مظلوم شہید کیا گیا۔ ایک جگہ پر ملتا ہے ہمیں کہ عطشانہ بھی لکھا کہ جن کو پیاسا شہید کیا گیا، یعنی یادگار ہیں ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد ان یادگار کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور معصومین علیہم السلام نے خود موٹیویٹ کیا لوگوں کو زیارت کربلا کے لیے، معصومین علیہم السلام کی قبور کی زیارت کے لیے فرمایا۔ جیسے کہ مختصر عرض کرتی چلو آپ کی خدمت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو کربلا کے قریب رہتے تھے، تو امام نے ان سے پوچھا کہ آپ کربلا جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں جاتا ہوں جب مجھے فرصت ملتی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے جد کی قبر مبارک سے جدا نہ ہوتا۔ یعنی خود بتایا، اور پھر روایات میں کتنا ثواب اور کتنا اجر بتایا گیا ہے کہ کتنا اس کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ قبور ایسی ہیں کہ جو یادگار تو ہیں، لیکن یہ قبور پیغام رکھتی ہیں اپنے اندر، یہ علامت حق ہیں، یہ مدرسہ فداکاری ہیں ہم سب کے لیے۔ یہ قبور ایسی ہیں کہ جو ہر دور میں لوگوں کے ایمان کو روشن کرتی ہیں۔ جب ان قبور پر ہم جاتے ہیں، خداوند عالم نصیب میں فرمائے، تو ہمارا ایک باطنی بیداری کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہیں، ہمارے افکار کو بیدار کرتی ہیں، ہمیں راہ حق کی طرف یہ قبور دعوت دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں زیارات کے لیے، سادہ بالکل الفاظ میں کہوں، ان قبور کی زیارت گاہوں پر جاتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ہماری روح وہاں پر خود کو ہلکا محسوس کرتی ہے، ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، بیداری پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو قبور یہاں پر ہیں یہ ہمیں کیا کیا پیغام دیتی ہیں، کہ صرف یہاں سے ثواب ہی لے کر جانا ہے یا ہم نے یہاں سے کچھ سیکھ کر بھی جانا ہے۔ جیسے کہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں فرماتے ہیں کہ زیارت قبور شہداء نہ فقط مستحب عمل ہے بلکہ یہ دل کو زندہ کرتی ہے اور انسان کو قیام کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ لہٰذا یہ جو قبور ہیں یہ خود ایک مکتب ہیں، یہ خود انسانیت کا ایک پورا نصاب ہے کہ جو ہمیں سکھاتی ہیں، کچھ چیزوں کو سکھاتی ہیں کہ غیرت انسانی، حریت کا پیغام، کہ اگر آپ جس مقام پر بھی ہیں، جس منزل میں ہیں، جس بھی آپ پروفیشن میں ہیں، آپ کے اندر احساس حریت پایا جانا چاہیے، آپ کے اندر ایک عزت انسانی کا ایلیمنٹ پایا جانا چاہیے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ انسان کی جو موت ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ذلت کی زندگی گزارے۔ تو لہٰذا یہ قبور ہمیں عزت انسانی کا، عزت نفس کا سبق دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ قبور ہمیں اتحاد امت، عدل و انصاف کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ کربلا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی رنگ کی پہچان نہیں تھی، کوئی نسل کی پہچان نہیں تھی، کوئی قبیلے اور قوم کی پہچان نہیں تھی، بلکہ سب ایک ہو کر حق کے لیے کھڑے ہوئے اور سب نے ایک ہو کر حق کی آواز کو بلند فرمایا۔ یہ قبور ائمہ طاہرین علیہم السلام، قبور کربلا، یہ زیارات مقدسہ
جو ہیں یہ کربلا کا ایک تسلسل ہے، ایک تحریک کا تسلسل ہے کہ جو انسان کی بیداری کا، انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہیں. اور یہ انقلاب معاشرے کے انقلاب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انقلاب انسان کے اپنے نفس کے منقلب ہو جانے کی بات ہے. بالکل ایسے کہ جیسے حضرت حر منقلب ہو گئے تھے. یہ زیارات ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ تم یہاں پر گناہ گار، عاصی، خطا کار بن کر آئے ہو، لیکن حر کی طرح یہاں سے گناہوں سے، نفس کی قید سے آزاد ہو کر جانا. پھر اس کے بعد یہ قبور کیونکہ ہر دور میں انقلاب کا پیغام دیتی رہی ہیں، یہ قبور یادگار شہداء وجہ بنتی رہیں کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے یہاں سے حریت کا پیغام سیکھا، یہاں سے لوگوں نے آزادی کو سیکھا، حق شناسی یہاں سے نظر آتی ہے کربلا میں. اور یہی وجہ تھی کہ بارہا ان قبور کو، کیونکہ یہاں سے افکار بیدار ہوتے تھے، یہاں سے شعور اور بیداری ملتی رہی ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، حتیٰ کہ انسانیت کا پیغام یہاں سے ملتا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ ان قبور کو بارہا گرایا گیا. بنو امیہ کے دور میں دیکھیے، بنو عباس کے دور میں دیکھیے، ہمیں نظر آتا ہے کہ زیارت معصومین علیہ السلام پر، زیارت کربلا پر کتنی پابندی لگائی جاتی تھی، لیکن لوگوں نے، مومنین نے ان کی زیارت سے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ لوگ اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے، مشکلات کو سہ کر بھی یہاں پر جاتے تھے. اور یہ قبور افکار کا ذریعہ تھیں، انقلاب کا ذریعہ تھی، اسی لیے تو ان کو چھپایا جاتا تھا. کبھی یہاں پر متوکل کے دور میں دیکھیے کتنی سختی کی گئی تھی، قبور کو منہدم کر دیا گیا تھا. مقصد یہی تھا کہ یہ یادگار شہداء ختم ہو جائیں تاکہ لوگوں کے اندر سے حریت کا، آزادی کا، انقلاب کا خیال ہی مٹ جائے. بے شک ایسے ہی ہے. خواتین و حضرات، بہت بہترین انداز سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم کربلا کے پیغامات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. قبور اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا کی قبور، وہاں جانا اور پھر جا کر کچھ حاصل کرنا، اس حوالے سے بات ہے. اچھا خیر، میرے ذہن میں جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو دیکھتے ہیں ہم داستان کربلا، غم ہی غم ہے ہر طرف سے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے اندر کون سا ایسا تہذیبی اور تعلیمی پیغام ہے جو آج کے معاشرہ سازی کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ کربلا کا تعلیمی اور تہذیبی پیغام، جی کربلا، میں نے عرض کیا کربلا خود ایک انسانیت کا پورا نصاب ہے. کربلا ایک مکتب ہے، ایک فکر ہے، ایک پورا کورس ہے جو انسان کو انسانیت کے درجوں پہ، اعلیٰ درجات پہ فائز کرتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی گہرائی میں جا کر، تاریخ کربلا کو دیکھتے ہیں، یاد کربلا میں ہم مشغول ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں. پہلے ہم تعلیمی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں کچھ. اگر ہم تعلیمی پہلوؤں پر بات کریں تو ہمیں حالات کی بصیرت اور قیادت امام حسین علیہ السلام نظر آتی ہے. کتنے خوبصورت انداز میں ہم کربلا میں سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے اپنے ایمان کی بقا کے لیے حالات حاضرہ سے ہر وقت آگاہ ہونا مکمل طور پر بہت ضروری ہے، کیونکہ حالات کے ساتھ انسان کا ایمان جڑا ہوا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا، یہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. یہ تعلیم ہمیں وہاں سے ملتی ہے کہ انسان حالات حاضرہ سے ہمیشہ بابصیرت رہے. ایک جوان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حالات حاضرہ سے مکمل طور پر آگاہی رکھے. جب حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گے تو ہی اسے معلوم ہوگا نا کہ حالات میں ہمارے ایمان پر کون کون سی یلغار آ رہی ہے، کون کون سے حملے کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے آج کے لوگوں کو ایمان سے ہٹا کر، اسلام سے ہٹا کر، عمل سے ہٹا کر بے دینی، بے راہ روی کا شکار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں چیز کربلا میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیشہ اپنے حالات سے باخبر ہیں. دوسری چیز ہمیں لیڈرشپ، امام حسین علیہ السلام کی قیادت نظر آتی ہے کہ امام نے ایک ایسے قائد تھے کہ وہ ایسے امام ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ امام الرحمہ ہیں. انتہا یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ امام اپنی مقتل گاہ میں کھڑے ہو کر، امام کی لیڈرشپ کا یہ پہلو ہے کہ ایک لیڈر کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے نا. اگر کسی نے لیڈرشپ سیکھنی ہے تو امام حسین علیہ السلام سے سیکھے. امام کربلا کے میدان میں اپنی مقتل گاہ میں شمر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اب بھی لوٹ آؤ، عمر سعد کو دعوت اسلام، مسلمان تو ظاہراً وہ تھے لیکن دعوت حق دے رہے ہیں کہ اگر تم اب بھی لوٹ آؤ تو میں تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں. یہ بہت بڑا کلمہ ہے کسی
لیڈر کے منہ سے ادا ہونا ایک ایسے انسان کے لیے کہ جو راہ حق سے بھٹک چکا ہے، اور امام کا یہ فرمانا کہ تمہیں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اور تمہاری جنت کا بھی میں خود ضامن ہوں. یہ سردار جنت ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ تم ایمان کی طرف آ جاؤ. لہٰذا ہمیں لیڈرشپ کے جو بہترین پہلو نظر آتے ہیں، سیکھنے کو ملتے ہیں، وہ کربلا میں نظر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر حق کا یقین اور حق کی استقامت، صحیح، دو پہلو ہیں. ایک تو انسان کو یقین ہو کہ وہ حق پر ہے یا نہیں، پہلے تو حق کی تلاش ہے، حق شناسی ہے، اور جب حق شناسی آ گئی تو پھر اس پر اس طرح سے استقامت اختیار کرنا کہ پھر آپ کو کوئی حق سے ہٹا نہ سکے. یہ ہمیں کربلا نے سکھایا ہے، یہ کربلا نے ہمیں تعلیم دی ہے، جس کی مثال آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ جب امام حسین علیہ السلام راستے میں مصائب کا ذکر فرما رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام سے جناب شہزادہ علی اکبر نے یہ سوال کیا. یہ سوال ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، ہر انسان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام سے شہزادہ علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، بیٹا ہم حق پر ہیں. دوسرا پہلو جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ حق کا یقین ہونا ہے اور حق پر استقامت اختیار کرنا ہے. دو پہلو ہیں دیکھیے، ایک تو یقین ہو کہ ہم حق پر ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس پر قائم بھی رہنا ہے. صحیح. کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق شناسی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور کس طرح سے حق پر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. جس کی مثال آپ اس طرح سے دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہوئے جب مصائب کا ذکر فرماتے تھے تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے کہا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں. تو بہت خوبصورت کلمات ہیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے، فرماتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں حق شناسی اور استقامت سکھاتے ہیں کہ استقامت کہتے کسے ہیں. فرمایا، بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے، ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. سبحان اللہ. یہ یقین تھا حق پر ہونے کا. یہ سکھایا ہمیں کربلا نے کہ جب آپ حق پر ہیں تو پھر ہر طوفان سے لڑ جائیے، پھر آپ ہر مشکل کو برداشت کریں، پھر آپ کے اندر استقامت ہونی چاہیے. جب حق پر ہیں اور حق کا یقین ہے تو پھر اس پر استقامت اختیار کی جائے. اصولوں پر ڈٹ جانا، یہ ہمیں کربلا نے سکھایا. اچھا یہاں پر میں رک کے کہوں، اصول وہ نہیں جو میں نے اور آپ نے اور معاشرے نے بنائے ہیں، اصول وہ جو خداوند عالم کے بنائے ہوئے ہیں، جو الہی اصول ہیں. ان اصولوں پر ڈٹ جانا ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. کہاں سے سیکھا؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام کا یہ جملہ کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا. کس قدر اس میں اصول کی پاسداری پائی جاتی ہے، کس قدر سختی کے ساتھ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ الہی اصول جو پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ہیں اس میں کسی طرح سے کوئی کمپرومائز اور کوئی بھی لچک نہیں ہے. جو ہم نے بنائے اس میں لچک ہے، لیکن جو الہی قانون ہیں، جو الہی اصول ہیں، اس میں کسی طرح کی لچک اختیار نہیں کی جا سکتی. یہ ہمیں کربلا نے سکھایا. ہم نے کربلا سے صبر و استقامت کو سیکھا. صبر و استقامت ہے، جب حق پر قائم ہیں تو پھر ہم نے صبر کے ساتھ ہر مشکل کو برداشت کرنا ہے. ہم نے کربلا سے سیکھا کہ جب حق پر ہیں تو پھر مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی. ہم نے کربلا کے شہداء سے سیکھا کہ جب حق پر ہیں تو پھر زخم بھی ہیں، پھر خون ریزی بھی ہے، پھر اس میں بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی کی شدت ہے، تڑپ ہے، اپنے رشتوں سے دوری ہے، موت کا سامنا ہے، لیکن آپ نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حق کا ہی ساتھ دینا ہے، پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو یہ صبر کی جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں کربلا سے بہتر اور کہیں پر ہمیں نہیں مل سکتی. پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور خواتین کی طرف، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خواتین ہمارے معاشرے کا بہت بنیادی جز ہیں. خواتین کو کربلا نے بہت کچھ سکھایا. صحیح. ایک ماں کے کردار میں بھی سکھایا، بہن کے کردار میں بھی سکھایا، ایک ماں کے کردار میں بھی سکھایا، اور ہر رشتے ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے ان خواتین کے اندر. لیکن ان خواتین نے حق کی خاطر کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے. یہ ہمیں جناب زینب کبریٰ اور دیگر خواتین نے مختورات عصمت، خاندان اہل بیت کی وہ
خواتین جو کربلا میں موجود تھیں ان سے ہمیں سیکھنے کو نظر آتا ہے کہ صبر کسی بھی اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی ہدف کو اچیو کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے. اور یہ ہمیں کربلا کی خواتین کے صبر سے نظر آتا ہے کہ جتنا عظیم مقصد ہوتا ہے صبر بھی اتنا ہی زیادہ درکار ہوتا ہے، استقامت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں صبر و استقامت، خواتین میں بے قراری کا ایلیمنٹ جلدی آ جاتا ہے. لیکن خواتین کربلا ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایک خاتون کو معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے کس طریقے سے اپنے کردار کو بہترین بنانا ہے، اور جو ہماری زندگی میں مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں ان کو کس طرح سے برداشت کرنا ہے، شکوہ الہی نہیں کرنا. یہ ہم نے کربلا کی خواتین سے سیکھا ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ کہ جس پر تاریخ میں آج تک بہت لکھا گیا، بہت پڑھا گیا، بہت بولا گیا، لیکن ابھی تک اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکا کہ وہ بی بی جو اتنی ستم زدہ ہیں، جو کربلا کے مصائب کو دیکھ کر آ رہی ہیں، وہ دربار میں ایک ملعون کے سامنے، فاسق کے سامنے للکار کر کہہ رہی ہیں کہ میں نے پروردگار عالم سے کیا دیکھا، کہ میں نے خداوند عالم سے ہمیشہ حسن کو دیکھا ہے، جمال کو دیکھا ہے. تو ہم نے کربلا سے سیکھا کہ خواتین کے اندر صبر و استقامت کتنا ضروری ہے، اور کبھی بھی پروردگار عالم سے تقدیر پر، مشکلات پر شکوہ نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تہذیبی پہلوؤں کی طرف. کربلا کے اندر کون سے ایسے تہذیبی پہلو ہیں جو پائے جاتے ہیں؟ کربلا کی تہذیبی پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز ہماری تہذیب کا، ہماری ثقافت کا جو حصہ بن چکی ہے وہ زیارت گاہیں ہیں، مقامات مقدسہ ہیں. بے شک. کہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم ان مقامات مقدسہ کی زیارت کو جائیں. مقامات مقدسہ ایک ہمارا اسلامی تہذیبی ورثہ ہیں. پھر اس کے بعد یاد کربلا ہماری پہچان بن چکی ہے. آج پوری دنیا میں ہم کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں؟ یاد کربلا سے پہچانے جاتے ہیں. تو ہمارا تہذیبی تعلق بھی ہے کربلا کے ساتھ. کسی بھی مقام پر ہوں پوری دنیا میں جو تعارف ہے، جو پہچان ہے، وہ عزاداری، نوحہ، ماتم، پرساداری، یہ چیزیں ہماری پہچان بن چکی ہیں، ہماری تہذیب بن چکی ہیں. پھر جو ہمیں تہذیبی پہلو نظر آتا ہے وہ یاد کربلا نے علم ادب کو بہت زیادہ فروغ دیا. نوحہ، مرثیہ خوانی، ان چیزوں کو بہت زیادہ فروغ ملا اس یاد کربلا میں، اور کیسے کیسے نام پیدا ہوئے. اجتماعی شعور ہمیں نظر آتا ہے. محرم کی آپ مجالس کو دیکھ لیجئے یا ویسے ذکر کربلا کو دیکھ لیجئے کہ جہاں پر مختلف طبقات کے لوگ آتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں، فرقوں کے لوگ آتے ہیں، جو سب ایک ہی مقام پر بیٹھ کر ایک ہی طرح سے امام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پرساداری ہوتی ہے. سماجی انصاف کا پہلو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ ہم نے کربلا میں دیکھا کہ کوئی بھی رنگ اور نسل کی یہاں پر تفریق نہیں ہے، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی یاد کے لیے آ کر بیٹھ کے تو پھر سب ایک برابر ہیں. تو کربلا کی یاد ہم سب کو مساوات کا، برابری کا سبق دیتی ہے. کسی کو دوسرے پر کوئی اس طرح سے فضیلت نہیں ہے کہ جو ہم نے لے کر جانی ہے، اٹھا کر رکھنی ہے. پھر ایک آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گی وہ ایک احتجاجی شعور ہے کسی بھی ظلم کے مقابلے میں، جو کربلا کی تہذیب سے ہم نے سیکھا ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہوگا وہاں پر احتجاج کیا جائے گا. وہ احتجاج کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، لیکن احتجاج کا مزاج جو ہے وہ ہمیں یاد کربلا سے ہی سیکھنے کو ملا ہے. سبحان اللہ. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کربلا سے جوڑے ہوئے ہیں، کربلا سے منسلک کیے ہوئے ہیں. آخر میں یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ خداوند عالم ایام ازاں ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو یاد کربلا کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری عبادات کو مقبول فرمائے، اور قیامت کے دن پروردگار عالم ہم سب کو عزاداران امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے. الہی آمین. خواتین و حضرات، بات ہوئی تدفین شہدائے کربلا کے اعتبار سے، اور یقیناً حدیث کے مطابق امام حسین علیہ السلام، ان پر ہمارا سلام ہو، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً حسین ابن علی علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. آج تک جو قبر ابا عبداللہ پر جاتا ہے یقیناً نجات یافتہ اور ہدایت یافتہ لوٹتا ہے. اور اس قبر کا جو ہمیں ایک کردار نظر آتا ہے اور ایک اثر نظر آتا ہے، یہ قبر کن کی وجہ سے موجود ہے؟ یقیناً
قبیلہ بنی اسد کی وجہ سے یہ قبر جن کا نشان آج تک زندہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، یقیناً ان کا ایک کردار رہا، اور ان کے کردار سے، خاص طور سے ان کی خواتین کے کردار سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو واقعہ کربلا سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہماری تمام آڈینس کا، آپ سب نے ہمیں وقت دیا، اور ساتھ ہی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں عالمہ ہادیہ الوی صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی آمد کا شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ شیع زیدی کو اجازت دیجیے، بے امید دیدار، خدا نگہدار۔